खुश आमदीद। मैं मोहम्मद इमरान इस्तकबाल करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब नवाए उर्दू के हिस्सा नज़्म के सबक परिंदे की फरियाद का सबक। परिंदे की फरियाद को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। पहले हिस्से के अंदर हमने शायर डॉक्टर इकबाल के हवाले से बात की थी, अल्लामा इकबाल के हवाले से बात की थी। दूसरे हिस्से के अंदर हमने नज़्म परिंदे की फरियाद का मुताला किया था। तीसरा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इसके अंदर हम जो हमारी निसाबी किताब है इसमें सवालात दे रखे हैं, उन सवालात के जवाब मैं आपको बताऊंगा। सवालात की हम मश्क करने की कोशिश करेंगे। हम शुरू करते हैं हमारे सबक परिंदे की फरियाद का तीसरा हिस्सा, मश्की सवालात। मश्की सवालात में बच्चों सबसे पहला सवाल आपके लिए आया है जो आपकी निसाब की किताब से शामिल है। इस सवाल में पूछा गया है नज़्म का उन्वान बताइए। बहुत आसान सवाल है। नज़्म का आपको उन्वान बताना है। क्या उन्वान है नज़्म का? परिंदे की फरियाद। बहुत मशहूर नज़्म है और बहुत मकबूल नज़्म है, काफ़ी जगह गाई जाती है, बहुत सारी जगह इसको बताया गया है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल की लिखी हुई इस नज़्म का नाम परिंदे की फरियाद है। इस नज़्म के ज़रिए अल्लामा इकबाल ने कैद के अंदर क्या क्या परेशानी होती हैं, क्या क्या दिक्कतें होती हैं, वो सारी चीज़ें आपने इस नज़्म के अंदर बताई हैं। परिंदे की आवाज़ के अंदर आपने बताने की कोशिश की है। ये था सवाल नंबर 1 का जवाब। आगे आते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 आपसे पूछ रहा है ये नज़्म किस शायर ने लिखी है? इसका जवाब भी आपको पता होगा, यकीनन पता होगा आपको। नज़्म परिंदे की फरियाद के शायर है डॉक्टर अल्लामा इकबाल। नज़्म परिंदे की फरियाद डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने लिखी है। अल्लामा इकबाल इसके शायर हैं। यह था सवाल नंबर 2 का जवाब। 3 की जानिब आते हैं हम। सवाल नंबर 3 आपसे पूछ रहा है परिंदा कौन सा ज़माना, परिंदे को कौन सा ज़माना याद आ रहा है? परिंदे को कौन सा ज़माना याद आ रहा है जिस ज़माने की याद के अंदर वो रो रहा है, तड़प रहा है, आहोजारी कर रहा है, छोड़ने की गुजारिश कर रहा है अपने सयाद से कि सयाद मुझे आज़ाद कर दे। कौन सा ज़माना याद आ रहा है? वो ज़माना जब वो आज़ाद था, वो आज़ादी से घूमता फिरता था, जहां मन चाहे उसका, जब जी चाहे उसका जा सकता था, जब घर से जाना चाहे जा सकता था और जब आना चाहे आ सकता था। कोई इसको रोकने टोकने वाला नहीं था। तो परिंदे को अपनी आज़ादी का ज़माना याद आ रहा है। सवाल नंबर 3 का जवाब लिख लीजिए आप। परिंदे को अपना गुजरा हुआ आज़ादी का ज़माना याद आ रहा है। अब वो कैद के अंदर है तो वो उन बातों को याद करके रो रहा है, तड़प रहा है, लेकिन उसका दुखड़ा सुनने वाला कोई नहीं है, कोई उसको छोड़ने वाला नहीं है। सवाल नंबर 4 की जानिब आते हैं हम। परिंदा किस चीज़ को तरस रहा है? परिंदा क्यों तरस रहा है बच्चों? किस चीज़ के लिए तरस रहा है? परिंदा अपनी आज़ादी के लिए तरस रहा है, अपने घर वालों को सूरत देखने के लिए तरस रहा है। जो उसके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, घर वाले छूट गए हैं, उनको देखने के लिए तरस रहा है। जवाब लिखिए इनका। परिंदा अपनी आज़ादी के लिए तरस रहा है। तरह तरह से वो आवाज़ें लगा रहा है, चिल्ला रहा है, पुकार रहा है कि मुझे छोड़ दो, मुझे आज़ाद कर दो, मैं दुआएं दूंगा, लेकिन कोई उसको छोड़ने वाला नहीं है। अल्लामा इकबाल कब और कहाँ पैदा हुए? अल्लामा इकबाल की जगह बतानी है आपको, कहाँ पैदा हुए, और सन पैदाइश आपको बतानी है। आप देखिए यहाँ पर अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 ईस्वी को सियालकोट पंजाब में पैदा हुए। सियालकोट जो है अब पाकिस्तान के अंदर वाक़ है, पाकिस्तान में चला गया ये हिस्सा। तो 9 नवंबर 1877 ईस्वी की आपकी पैदाइश है और सियालकोट पंजाब वो जगह है जहाँ पर आपकी विलादत हुई। सवाल नंबर 5 का जवाब है ये। सवाल नंबर 6 के जानिब आते हैं हम। छठा सवाल आपसे पूछ रहा है अल्लामा इकबाल की किन्हीं 4 नज़्मों के नाम बताइए। आपको अल्लामा इकबाल की किन्हीं 4 नज़्मों के नाम बताइए। बहुत सारी नज़में हैं, मैंने जो 4 नज़में आपके सामने नाम लिखकर लेकर आया हूँ वो बहुत आसान है, आपकी पढ़ी हुई होंगी और आपने कभी ना कभी उनसे आपका वास्ता पड़ा होगा। एक पहाड़ और गिलहरी, आपकी छोटी क्लास के अंदर आप जो पीछे छोड़कर आए हो, पढ़कर आए हो इसको, इस सबक को। तराना हिंदी, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तराना हिंदी है इस नज़्म का नाम।
بچے کی دعا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. یہ بھی بچے کی دعا ہم پڑھ چکے ہیں، خوب بار بار ہمارے سامنے آتی ہے. اور چوتھی نظم میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں ہمدردی. یہ ہمدردی میں لے کر آیا ہوں جو آپ نے پہلے کہیں پڑھی ہوگی. اس کو خوب ہم بار بار ہمارے سامنے آتی ہے. اس کے اندر ایک بلبل جو اندھیرے میں پھنس جاتا ہے، اس کو جگنو راہ دکھاتا ہے، راہ روشن کرتا ہے اس کی. ٹہنی پر کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، اس کے پہلے بول ہیں. تو یہ 4 بالکل آسان لے کر آیا ہوں. اس کے علاوہ بہت ساری نظمیں اقبال کی ہیں جو اقبال نے لکھی ہیں، اور بہت بچوں کے لیے بھی لکھی ہے. آپ کو ان میں سے بھی اگر آپ کو کہیں سے ملتی ہے ان کے نام بھی اپنی کاپی کے اندر لکھ لینا ہے. 4 یہاں پر دیے، لیکن آپ کے لیے حد نہیں ہے، آپ زیادہ بھی آپ جانتے ہو تو آپ لکھ سکتے ہو. اگلے آتے ہیں ہم سوال نمبر 7 کی جانب. سوال نمبر 7 پوچھ رہا ہے آپ سے، اس نظم میں استعمال ہوئے ان لفظوں کے معنی آپ کو بتانے ہیں. یہ جو لفظ استعمال ہوئے ہیں آپ کے، تو شبنم، شبنم آپ جانتے ہو، شبنم یعنی اوس. بارش کے موسم کے بعد جب بادل صاف ہو جاتے ہیں اور جب آپ صبح اٹھتے ہو تو پھولوں کے اوپر، پتیوں کے اوپر، درختوں کے اوپر ننھے سے پانی کے قطرے جمع ہو جاتے ہیں، باریک سے قطرے جمع ہو جاتے ہیں. وہ اوس ہوتی ہے، وہ شبنم کہلاتی ہے بچوں. آشیانہ گھر کو کہتے ہیں، گھونسلے کو کہتے ہیں. اور دکھڑا، دکھی دل کی بات کو، ہم کوئی دکھ بری بات کسی کو سناتے ہیں، وہ دکھڑا ہوتا ہے ہمارا یا کسی کا جو سنا رہا ہے. اور قفس یعنی پنجرہ یا قید خانہ. جواب ہے اس کے بچوں، شبنم یعنی میں نے آپ کو بتایا بھی، اوس، آشیانہ گھونسلہ، نشیمن گھر، دکھڑا دکھ بری بات، اور قفس یعنی پنجرہ یا قید خانہ. سوال نمبر 7 کا جواب تھا یہ. سوال نمبر 8 کی جانب آتے ہیں. سوال نمبر 8 آپ سے پوچھ رہا ہے، چمن چھوٹنے کے بعد پرندے کی کیا حالت ہو گئی ہے؟ جب وہ قید میں آ گیا، اس کو صیاد نے قید کر لیا، اب پنجرے کے اندر بند ہے، اس کا چمن چھوٹ گیا ہے، وہ کس طرح سے بیان کر رہا تھا، اس کا کیا حال ہو گیا تھا؟ آپ دیکھیے اس کا جواب ہے، چمن چھوٹنے کے بعد پرندہ غم میں مبتلا ہو گیا ہے، اور پرندے کا غم اتنا شدید ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اگر آزادی نہیں ملی تو وہ اس غم سے مر جائے گا. جب پرندے کو قید ہو گئی، جب وہ قید کر لیا گیا تو اس کا غم کا حال اتنا زیادہ ہو گیا، غم اتنا شدید ہو گیا کہ اب وہ مرنے کی حالت میں پہنچ گیا، کہ وہ کہہ رہا ہے، وہ رو رہا ہے کہ میں غم کے اندر، غم دل کو کھا رہا ہے اور دل غم کو کھا رہا ہے، اور غم کے اندر یہ حالت ہے کہ اب تو یا الہی اگر میں آزاد نہیں ہوا تو ایسا لگتا ہے کہ اس غم سے میں یہیں اس پنجرے کے اندر ہی، اس قفس کے اندر ہی مر نہیں جاؤں. تو وہ آزادی چاہتا ہے، اپنی چھوٹنا چاہتا ہے، اور طرح سے وہ فریاد کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، منت کر رہا ہے اپنے قید کرنے والے سے اور اللہ سے کہ میں کسی طرح سے یہاں سے آزاد ہو جاؤں. تو وہ مرنے کی حالت میں پہنچ گیا اور بہت برا حال اس کا اپنے غم کی وجہ سے ہے. یہ تھا سوال نمبر 8 کا جواب. 9 کی جانب اب آتے ہیں ہم. علامہ اقبال کی حالات زندگی پر روشنی ڈالیے. اس سوال کے جواب کے اندر ہمیں علامہ اقبال کی جو زندگی کے حالات تھے ان کے بارے میں بتانا ہے، جو ہماری نصابی کتاب میں ہے، اور جو ہم نے پہلا حصہ ویڈیو جو آپ کے سامنے جاری ہوا تھا اس سبق کا، اس کے اندر اس کا جواب ہے. وہاں سے میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. دیکھیے آپ، علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ پنجاب میں پیدا ہوئے، جو پاکستان کے اندر چلا گیا. آپ کا پورا نام شیخ محمد اقبال، اور اقبال ہی آپ کا تخلص تھا. والد کا نام شیخ نور محمد تھا. اقبال کی ابتدائی تعلیم گھر کے علمی و مذہبی ماحول میں ہوئی. ابتدا میں عربی اور فارسی پڑھنے کے بعد مشن کالج سیالکوٹ میں داخلہ لیا، اور اس کے بعد اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لے کر بی اے اور ایم اے کے امتحانات امتیازی نمبروں سے پاس کیے، اور اس کے بعد آپ اورینٹل کالج لاہور کے اندر اور پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی اور فلسفے کے پروفیسر مقرر ہوئے. یہ آپ کی شروعاتی حالات. بعد کے حالات دیکھیے آپ، کہ اس کے بعد جب آپ پروفیسر تھے تو 1905 کے اندر آپ انگلینڈ چلے گئے، یوروپ چلے گئے. 1905 میں انگلینڈ تشریف لے گئے، اور وہاں پر لندن سے بیرسٹری کا امتحان اور کیمبرج یونیورسٹی سے فلسفہ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی. 1908 عیسوی میں واپس ہندوستان لوٹ آئے،
اور یہاں آ کر آپ نے وکالت شروع کر دی۔ 1923 عیسوی میں حکومت برطانیہ نے انہیں سر کا خطاب دیا اور 21 اپریل 1938 کو لاہور میں ہی آپ کا انتقال ہوا اور لاہور کی بادشاہی مسجد کے قریب ہی اقبال کو سپرد خاک کیا گیا۔ یہ تھی علامہ اقبال کی زندگی کے حوالے سے مختصر معلومات، جہاں ہم نے اقبال کے بارے میں جو آپ کے نصاب میں دے رکھا ہے، نصاب میں شامل ہے، وہ چیزیں شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگلے سوال کی جانب ہم آتے ہیں۔ سوال نمبر 10 آپ سے علامہ اقبال کی نظم نگاری کی خوبیاں پوچھ رہا ہے۔ مختصراً خوبیاں بیان کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اقبال کی جو نظم نگاری ہے بہت وسیع ہے، بہت ساری خوبیاں اس کے اندر ملتی ہیں، بہت سارے جذبات اور الگ الگ طرح کے فن ان کی نظم نگاری کے اندر ہمیں ملتے ہیں۔ علامہ اقبال کی خصوصیات دیکھیے۔ علامہ اقبال کو بچپن سے ہی شاعری کا شوق تھا۔ اقبال نے شاعری کی شروعات غزل گوئی سے کی، لیکن آگے چل کر غزل کے بجائے نظم کو اپنے خیالات کے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ اقبال نے اردو شاعری میں نئی روح پھونکی۔ ان کی شاعری میں خودی، بے خودی، عشق و محبت، عمل جیسے موضوعات ملتے ہیں۔ اقبال نے خودی کا فلسفہ دیا تھا اور اسی سے ان کا شعر جو آپ نے سنا تھا، میں نے آپ کو سنایا کہ خودی کو کر بلند اتنا، وہ آپ کے فلسفہ خودی سے ہی جڑا ہوا ہے۔ اقبال ملک و قوم کی خدمت انجام دینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اردو نظم کی طرف خاص توجہ دی۔ قوم کی، معاشرے کی خدمت کرنے کے لیے آپ نے اردو نظم کی طرف اپنی رجوع کیا، اس کی طرف آپ نے خیالات کا اظہار کیا۔ اس سے پہلے آپ غزل گوئی کرتے تھے اور غزلیات کے اندر اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے۔ انہوں نے قومی اور وطنی شاعری کر کے ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلانے اور ہندوستان کی عظمت کے گیت لکھ کر آزادی کی نئی راہیں دکھائیں۔ آگے آتے ہیں ہم کہ اقبال نے اپنی شاعری میں وطن کی عظمت کے ترانے گائے اور فطرت کے حسن کو بے نقاب کیا۔ ہندوستان کے مختلف حسین مناظر، دریا، پہاڑ، پھول اور پتے انہیں بہت متاثر کرتے تھے۔ آپ نے ان کے اوپر نظم لکھی۔ ہمالیہ کے اوپر آپ کی نظم بہت مشہور ہے۔ ترانہ ہندی، نیا شیوالا، شکوہ، جواب شکوہ، نیا ہمالیہ، جواب شکوہ، یہ ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ اقبال نے اپنی نظم نگاری میں تخیل کی عظمت، وسعت نظر، رفعت فکر اور جذبات و خیالات کے ساتھ ہی فلسفہ اور عمل کو بنیادی حیثیت عطا کی۔ یہ تھی بچوں اقبال کی نظم نگاری کی خصوصیات، جو ہم نے مختصراً جو ہمارے نصابی کتاب میں دے رکھی ہیں، ان کو ہم نے یہاں پر میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ سوال نمبر 10 کا جواب تھا یہ۔ سوال نمبر 11 کی جانب آتے ہیں ہم۔ سوال نمبر 11 آپ سے کیا پوچھ رہا ہے؟ نظم پرندے کی فریاد کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ جو ہماری نظم ہے پرندے کی فریاد، اس کے اندر پرندہ کیا فریاد کر رہا ہے، آپ کو اس نظم سے کیا سمجھ میں آیا، کیا پیغام آپ کو مل رہا ہے اس نظم سے، وہ آپ کو اپنے الفاظ کے اندر لکھنا ہے۔ اپنے الفاظ مطلب آپ کو خود لکھنا ہے۔ یہاں آپ کو دیکھنا ہے طریقہ کہ کس طرح سے آپ اس کو لکھ سکتے ہو۔ نظم پرندے کی فریاد ہماری درسی کتاب نوائے اردو کے حصہ نظم سے لی گئی ہے۔ اس نظم کو علامہ اقبال نے لکھی ہے۔ یہ علامہ اقبال کی نہایت آسان اور مشہور نظم ہے۔ اس نظم کے ذریعے اقبال نے وقت کی اہمیت کے ساتھ ہی آزادی کی قدر و قیمت اور غلامی کی مصیبتوں کا ذکر اپنے مخصوص انداز میں پرندے کی فریاد کے ذریعے پیش کیا ہے۔ غلامی میں کس طرح کا حال ہو جاتا ہے، پرندے کی فریاد کے اندر بتا رہے ہیں وہ کہ غلامی میں کیا حال ہو جاتا ہے۔ اب بتا رہے ہو پرندے کی شکل میں ہے، لیکن اس کو ہم اپنی غلامی سے بھی جوڑ کے دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم غلام تھے، انگریز ہمارے اوپر مسلط تھے، اس وقت ہمارا کیا حال ہو رہا تھا، ہمارے جو جنگ آزادی کے مجاہدین ہیں ان کا کیا حال ہو رہا تھا، ان سب سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں، ان سب کو بھی اس نظم سے ہم جوڑ سکتے ہیں۔ تو کس طرح کا حال ہو جاتا ہے، کیسی بے چینی رہتی ہے، وہ سب اقبال نے نظم میں بتائی ہے۔ غلام پرندہ ہو یا شخص، اس کی زندگی کا کوئی وجود نہیں رہتا، وہ پوری طرح سے اپنے صیاد پر منحصر رہتا ہے۔ غلام چاہے پرندہ ہو یا شخص ہو، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ پوری طرح سے اپنے صیاد کے اوپر ہی مبنی رہتا ہے۔ جیسا اس کا صیاد کہے گا، جیسا اس کا مالک کہے گا، وہ اس کو وہ
کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آپ، اسے اپنے گھر والوں کی یاد آتی ہے، اپنے آزاد وقت کی یاد آتی ہے، لیکن اس کی رہائی اس کے بس میں نہیں ہوتی۔ جو قید میں ہوتا ہے، بند ہے قید میں پرندہ، اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے دوستوں کے بارے میں، اپنے عزیزوں کے بارے میں وہ سوچتا ہے، ان کو یاد کرتا ہے، لیکن اس کی رہائی اس کے بس میں نہیں رہتی۔ وہ قید کے اندر تڑپتا ہے، چھٹپٹاتا ہے، پنجرے میں ادھر ادھر بھاگتا ہے، لیکن اس کو آزاد کرنے والا کوئی نہیں رہتا، کوئی اس کی بات سننے والا نہیں رہتا۔ وہ اسی قید کے اندر تڑپتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے۔ وہ قید میں تڑپتا ہے، روتا ہے، آزادی کی فریاد کرتا ہے، لیکن قفس میں اس کی آواز سے سننے والا کوئی نہیں ہے۔ قید کے اندر جب انسان رہتا ہے، پرندہ رہتا ہے، تو کوئی بھی اس کی آواز نہیں سنتا، کوئی بھی اس کو آزاد نہیں کرتا ہے، اور غم کی شدت سے مرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے اور اپنے صیاد سے آزادی کا سوال کرتا ہے، لیکن اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ اس نظم میں اقبال نے ہمیں اپنی آزادی کی قدر کرنے کا پیغام دیا ہے۔ ہمیں اپنی آزادی کی قدر کرنی چاہیے، اور جو آزادی ہمیں ملی ہوئی ہے ہمیشہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جو بچوں ہمیں آزادی ملی ہے، اس آزادی کے پیچھے ہم نے بہت قیمت چکائی ہے۔ آپ نے جب یہ نظم پڑھی تو آپ کو احساس ہو گیا ہوگا کہ پرندے کی کیا حالت ہے۔ ایسی حالت ہماری تب ہوتی تھی جب ہم انگریزوں کے غلام تھے، ہمیں طرح طرح سے ستایا جاتا تھا، پریشان کیا جاتا تھا، لیکن ہمارے مجاہدین لگے رہتے تھے، جد و جہد کرتے رہتے تھے کہ کسی طرح انگریز یہاں سے چلے جائیں اور ہمیں آزادی مل جائے۔ تو جو ہمیں آزادی ملی ہوئی ہے، ہمیں اس کی اہمیت سمجھنی چاہیے، اور ہمیشہ اس کو بچانے کے لیے، آزادی کو صحیح معنوں میں آزادی ثابت کرنے کے لیے جد و جہد کرتے رہنی چاہیے۔ ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں جو آزادی ملی ہے وہ صحیح معنوں میں آزادی رہے۔ یہ تھا بچوں سوال نمبر 11 کا جواب۔ سوال نمبر 12 کی جانب آتے ہیں ہم۔ نظم پرندے کی فریاد کے آخری بند کا مطلب لکھیے۔ پرندے کی فریاد جو نظم ہے، اس میں پوری نظم کا میں نے آپ کو خلاصہ بتایا ہے۔ دوسرے حصے کے اندر تشریح کریے آپ کے سامنے، آپ کو جو آخری بند ہے اس کا خلاصہ یہاں پر لکھنا ہے، اس کے جواب میں لکھنا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ خلاصہ لکھو تو سب سے پہلے آپ کو حوالہ دینا ہے سیاق و سباق کا، کہ کہاں سے یہ لیا گیا ہے، سبق کا نام کیا ہے، شاعر کا نام کیا ہے۔ یہ ساری جانکاریاں، ساری معلومات آپ کو پیپر میں اپنے امتحان کے وقت اس وقت دینی پڑیں گی، اور اس کے بعد پھر آپ اشعار لکھو گے اور اس کی تشریح کر دو گے، چاہو تو الگ الگ اور چاہو تو پورا ایک ساتھ بھی آپ لکھ سکتے ہو۔ تو یہ ہے بند کا پہلا شعر ہے۔ جب سے چمن چھوٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، جب سے چمن چھوٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے۔ جب سے چمن چھوٹا ہے، پرندہ کہہ رہا ہے، فریاد کر رہا ہے کہ جب سے میرا چمن مجھ سے دور ہوا ہے، میرا باغ مجھ سے چھوٹ گیا، میرا گھر مجھ سے چھوٹ گیا، میں غم میں مبتلا ہو گیا ہوں، میرا حال یہ ہو گیا ہے کہ اب تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میرا غم میرے دل کو کھا رہا ہے، میں دھیرے دھیرے مرنے کے قریب پہنچ رہا ہوں، اور میرا دل میرے غم کو کھا رہا ہے، اور کوئی میرے کام نہیں ہے اس غم کے علاوہ، میں اس غم سے ہی میری حالت خراب ہے، اور میں اپنی موت کو یاد کر رہا ہوں صرف۔ تشریح اس کی، جب سے میں قید ہوا ہوں، میری آزادی ختم ہوئی ہے، تب سے میں غم میں ڈوبا ہوا ہوں، غم کی وجہ سے میرے دل کا درد بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور مجھے سکون میسر نہیں ہو رہا، سکون نہیں مل رہا، مرنے کے قریب میں پہنچتا جا رہا ہوں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اب تو موت کے بعد ہی میں آزاد ہوں گا، اور موت کے بعد ہی میرے دل سے یہ غم نکلے گا، اس غم سے میں آزاد ہوں گا۔ دوسرا شعر ہے، گانا اسے سمجھ کر خوش ہونا سننے والے، گانا اسے سمجھ کر خوش ہونا سننے والے، دکھے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے۔ یہ جو صدا سن رہے ہو، یہ آواز سن رہے ہو، یہ جو تڑپ کی آواز آ رہی ہے، یہ چلانے کی آواز آ رہی ہے، یہ فریاد میں آپ کو سنا رہا ہوں، گانا گا کے سنایا تھا میں نے، گانا گا کے سنا رہا ہوں۔ تو اے سننے والے، تجھے پتہ نہیں کہ یہ جو میری آواز ہے، یہ میری تڑپ ہے، یہ ہے گانا نہیں ہے، یہ میرے دل کے دکھے ہوئے دل کی آواز ہے، یہ میرے دل کی تڑپ ہے جو گانے کی شکل میں نکل رہی ہے، اور تو اس سے لطف لے رہا ہے، اس سے مزہ لے رہا ہے۔ تو اس سے مزہ لے کر تو خوش مت ہو، یہ میرے دکھے ہوئے دل کی ہے، میری آہوزاری ہے، میری تڑپ ہے۔ اس بند میں پرندہ اپنی فریاد سننے والے سے مخاطب ہے،
اور کہہ رہا ہے کہ اے سننے والے، تو میری اس آہوزاری اور میری تڑپ کو جو میں فریاد کر رہا ہوں میرا گانا سمجھ کر خوش مت ہو، یہ میرے دکھی ہوئی دل کی آواز ہے، دکھی دل کی آواز ہے، میری تڑپ ہے۔ اگر تو اسے سن کر خوش ہوگا تو یہ بہت برا ہوگا، تو اسے سن کر خوش مت ہو، اسے سن کر تو تیری آنکھوں میں آنسو آ جانے چاہیے تھے، لیکن تو میرے سامنے ہنس رہا ہے، میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو اے سننے والے، تو ہنس مت، میرا مذاق مت بنا، خوش مت ہو، یہ خوشی کی بات نہیں کر رہا، میں تو غم کی بات بتا رہا ہوں، جو میرے دل کا غم ہے وہی میں لفظوں کے اندر تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگلے مصرعے کی طرف آتے ہیں ہم، اگلا شعر کی طرف۔ آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے، اس شعر کے اندر جو آخری شعر ہے، پرندہ اپنے قید کرنے والے کو آواز لگا رہا ہے، فریاد اس سے کر رہا ہے اور اس سے کہہ رہا ہے کہ آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی، تو چھوڑ کر دعا لے۔ اور اے مجھے قید کرنے والے، اے مجھے پکڑ کر رکھنے والے، میں بے زبان ہوں، بے زبان قیدی ہوں، میں تجھ سے کہہ نہیں سکتا، میرے دل سے آواز نکل رہی ہے کہ مجھے چھوڑ دے۔ اگر تو مجھے چھوڑ دے گا، مجھے آزاد کر دے گا تو میں تجھے دعائیں دوں گا، میں ساری دعائیں تجھے دوں گا، اور کچھ میرے پاس دینے کے لیے نہیں ہے۔ تو مجھے آزاد کر دے، مجھے جانے دے، اس قید میں مر جاؤں گا، تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گا، مجھے چھوڑ دے اور مجھے جانے دے۔ خلاصہ دیکھیے آپ اس کا، نظم پرندے کی فریاد کے اس شعر میں پرندہ اپنے قید کرنے والے سے فریاد کرتا ہے کہ اے صیاد، میں بے زبان پرندہ تیری قید میں تڑپ رہا ہوں، تو مجھے آزادی دے دے۔ اگر تو مجھے آزاد کر دے گا تو میں تجھے دعائیں دوں گا، میرے پاس دینے کے لیے اور کچھ نہیں ہے، صرف دعائیں ہیں، تو میں دعائیں تیرے نام کر دوں گا، میں ساری دعائیں تجھے دے دوں گا۔ تو اے قید کرنے والے، تو مجھے آزاد کر دے۔ یہاں پر سوال نمبر 12 کے ساتھ ہی ہمارے سوالات ختم ہو گئے ہیں، سارے سوالوں کے جواب ہم نے کر لیے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اس کو آپ کو اپنی نوٹ بک کے اندر لکھ لینا ہے، آپ نے پہلے لکھے ہوں تو آپ کو ان سے ملان کر لینا ہے، جہاں غلطی آپ کی ہے تو آپ کو اس کو گولا کر لینا ہے۔ سبق ہمارا یہاں پر مکمل ہو گیا ہے، اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، پڑھتے رہیے، خوش رہیے، الوداع۔